सावन का महीना था। पल में बारिश पल में धूप। तभी एक रोज़ कॉलेज जाते हुए बारिश ने आ लिया। नपे तले कदम उठाती कॉलेज जा रही थी। सड़क पर एक जगह नशेब में पानी जमा था। किसी मंचले ने तेज़ी से गाड़ी निकाली और गदले पानी की छींटों ने मेरे उजले यूनिफॉर्म को ख़राब कर दिया। घबराकर मुड़ी तो पाँव रपट गया और मैं पूरी की पूरी उसी गदले पानी में जा पड़ी। कार तो फराटे भरती निकल गई, लेकिन एक नौजवान जो कार के पीछे आ रहा था उसने अपनी बाइक रोक ली और आगे बढ़कर मुझको उठने में सहारा दिया। किताबें पानी में जा पड़ी थीं, उनको चुनकर उठाया। खफ्त से अपनी चोट भूल चुकी थी। उसने पूछा, आप ठीक तो हैं? चल सकती हैं? आपने जाना कहाँ है? पहले तो कॉलेज जा रही थी, लेकिन अब मैंने रूहानी होकर अपने यूनिफॉर्म को देखा जो बारिश के पानी से बहुत ही ख़राब हो चुका था। अगर बुरा ना माने तो आपके घर तक मैं ड्रॉप कर दूं आपको। मुझे लंगड़ाते देखकर बोला। वाकई मुझसे चला न जा रहा था। मुझे रिक्शा ला दें, खुद चली जाऊंगी। उसने अपनी मोटर बाइक फुटपाथ पर एक दुकान के छब्बे के नीचे खड़ी कर दी और मेरे लिए रिक्शा लेने चला गया। मैं उसकी बाइक के पास खड़ी थी। 10 मिनट बाद वो रिक्शा ले आया। बड़ी मुश्किल से सवार हुई क्योंकि चोट दर्द कर रही थी। घर पहुंची तो वालदा ने कहा, खैरियत तो है? वापस आ गई हो? हाँ अम्मी जान, बारिश की वजह से। मेरे कपड़े देखकर समझ गई। सहारा देकर पलंग पर लिटाया। पेन कलर देकर मेरे लिए चाय बनाने चली गई। सारा दिन उसी नौजवान का ख्याल आता रहा जो कि खुश अखलाक था और खुश शक्ल भी। उसकी नेकी से दिल मुतासिर था, जिसने मुझको चलते ट्रैफिक में मज़ीद ज़हमत देने से बचाया। चोट लगने की वजह से 3 रोज़ तक कॉलेज न जा सकी। तीसरे रोज़ उसी जगह उसको खड़े पाया जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने शुक्रिया कहा तो पूछा, उस रोज़ गिरने से आपको चोट आई थी, अब तकलीफ़ तो नहीं है? 3 रोज़ तक कॉलेज नहीं आए। क्या 3 रोज़ तक आप मेरी राह देखते रहे? हाँ, मैं तो पहले ही आपको देखता रहा हूँ। दरअसल मेरा दफ्तर आपके कॉलेज के करीब है और हमारा रास्ता भी एक है। उस रोज़ पढ़ाई में जी ना लगा। सोच उसी नौजवान के ख्याल में अटकी थी जिसने मेरे साथ भलाई की थी। दिल में पछतावा था कि उसका नाम ही पूछ लेती, क्योंकि वो अच्छा लगा था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों वालिद साहब का तबादला हो गया और हमको वो शहर छोड़ना पड़ा। तबादले के बाद सामान की पैकिंग, फिर नई जगह, नए घर में शिफ्टिंग। अम्मी पर काम का ऐसा लोड पड़ा कि बीमार पड़ गई और मैं कॉलेज में दोबारा दाखिला ना ले सकी। बीमारी तो एक बहाना थी, उनके अंदर शायद पहले से किसी मर्ज़ ने जड़ पकड़ ली थी। जैसे ही काम का बोझ पड़ा, मर्ज़ ज़ाहिर हुआ और रफ्ता रफ्ता बिलाखिर वो एक रोज़ वो हमसे मुंह मोड़ गई। हम पर क़यामत टूट पड़ी। जीना और सांस लेना भी उनके बिना महाल लगने लगा। अब कॉलेज कैसे जा सकती थी? फौरी तौर पर घर संभालना था। छोटे दोनों बहन भाई स्कूल जाते थे। जब कभी फुर्सत मिलती उसी नौजवान का ख्याल आ जाता जो बारिश वाले दिन मेरे लिए रिक्शा लाया था। दिल में कसक सी होती थी। सोचती थी कि ऐ काश एक बार फिर मिलूं, उसका नाम पूछ लूं, मगर हम तो वो शहर ही छोड़ आए थे। लिहाजा दोबारा उससे मिल ना सकी और ना ही रब्ता हो पाया, क्योंकि मेरे पास उसका पता न था। अम्मी के वफ़ात को 3 वर्ष गुजर चुके थे। छोटी बहन ने मैट्रिक कर लिया तो अब्बू को मेरी शादी की फ़िक्र हो गई। कुछ रिश्ते आए भी, उनको पसंद ना आए। एक रोज़ खाला लाहौर से पिंडी आईं। उन्होंने एक रिश्ता वालिद साहब को बताया कि लड़का बैरून मुल्क काम करता है, लड़की का निकाह टेलीफोन पर कबूल हो तो रिश्ता बहुत अच्छा है। ये हमारे खालू के रिश्तेदार थे। तभी खाला ने उस रिश्ते की ज़मानत दी थी। वालिद साहब ने तस्वीर देखी, तफसीलात हासिल की और रिश्ता कबूल कर लिया। यूँ मेरा निकाह टेलीफोन पर हो गया। निकाह के बाद मुझे बैरून मुल्क जाने के लिए 1.5 बरस इंतज़ार करना पड़ा। बिलाखिर उन्होंने मेरा वीज़ा भेजा और मैं अकेली ही रवाना कर दी गई। शादी का हंगामा और ना ढोल शहनाइयाँ बजीं। शायद ऐसी ही रुखसती मेरी तकदीर में थी। जब एयरपोर्ट पर उतरी, इरफान की तस्वीर हाथ में थी, लेकिन उनको पहचानती न थी। उनके हमरा जो दूसरा शख्स मुझे लेने आया था, उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया। बेख्तियार हम दोनों के मुंह से एक साथ यही अल्फाज अदा हुए, आप। इरफान ने हैरत से हम दोनों को देखा और बोले, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते पहचानते हो? हम यूं ही परेशान थे। ये दूसरा शख्स इरफान का छोटा भाई फुरकान था, वही नौजवान जो बरसात के दिन मिला था और मेरे लिए रिक्शा लाया था, जिसको दोबारा देखने की आरज़ू दिल में कसक पैदा करती थी। और आज दुआ कबूल हुई तो किस मोड़ पर, किस रिश्ते से कि मैं उसकी भाभी और वो मेरा देवर था। पहली नज़र देखकर तो सचमुच हैरान हुई, खुशी भी हुई, फिर न जाने क्यों दिल बुझ सा गया। वो भी मुझसे बेगाना सा हो गया और रिज़र्व हो गया।
جو سوالات ایئرپورٹ پر ذہن میں اٹھے تھے، گھر پہنچ کر ان کا جواب مل گیا کہ وہ عرفان کا چھوٹا بھائی ہے۔ ایف ایس سی کے بعد پڑھائی چھوڑ کر کوئی ڈپلومہ کیا اور پھر عرفان صاحب نے ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اب وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ دیور کے رشتے کو مانتے ہوئے میں نے اسی وقت ماضی کی آرزو کو اپنے سینے میں دفن کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ اب میں عرفان کی منقوہہ تھی۔ لیکن پہلے ہی دن میرے عہد کرنے کے باوجود شوہر کے دل میں شک پڑ گیا کہ ہم دونوں کیوں کر ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تب ہم نے بات بنا دی۔ ان کا دل مطمئن نہ کر سکی۔ اگرچہ فرقان نے اس روز کے بعد بلا ضرورت کلام ترک کر دیا تھا، مجھ سے کترانے لگا، لیکن میرے سرتاج کے دل کے وسوسے دور نہ ہوئے اور وہ چپ چپ رہنے سے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ تم شادی سے پہلے کسی سے پیار تو نہ کرتی تھی، کسی سے ملتی تو نہ تھی؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ سوچا کہ فرقان نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ تبھی میں نے ان کو مطمئن کرنے کی خاطر بتا دیا کہ ایک روز جب صبح سویرے کالج جانے کو گھر سے چلی تھی، اچانک برسات ہونے لگی اور سڑک پر ایک جگہ نشیب میں پانی جمع تھا۔ ادھر سے گزرتے ہوئے ایک کار نے ٹکر مارنے کی کوشش کی اور میں گر گئی۔ چوٹ تو معمولی آئی، مگر اس وقت کیچڑ میں گر جانے سے بھیگ گئی۔ ایک نوجوان نے رکشہ لا دیا اور میں گھر واپس چلی آئی۔ وہ نوجوان تمہارا بھائی فرقان تھا۔ وہ بولے اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی روز تم نے مجھے یہ سارا قصہ کیوں نہ سنایا اور بات کو گول مول کر گئی۔ اس لیے آپ مزید شک نہ کریں، بات اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کیا تم لوگ دوبارہ کبھی ملے؟ میں نے کہا نہیں۔ قسم کھاؤ، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ تبھی میں ہچکچائی تو انہوں نے اس بات کا اور غلط مطلب لے لیا۔ ان کا دل گھٹ گیا مگر خاموش ہو گئے، جیسے کسی مصلحت سے کام لے رہے ہوں۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ سرد مہری اور بے دلی کا سا رہنے لگا۔ یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ چاہتی تھی کہ کسی دن ان کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ میرا فرقان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رہا تھا، نہ کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ حقیقتاً بس 2-4 بار راستے میں ملے تھے اور کچھ خاص بات نہ ہوئی تھی۔ مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہ تھا۔ کسی برائی میں پڑنا تو دور کی بات تھی۔ جب غلط فہمی دل میں جنم لے لیتی ہے تو پھر اسے دور کرنا لازم ہو جاتا ہے، ورنہ کون کسے سمجھا سکتا ہے۔ مگر میں شوہر کی معنی خیز خاموشی کا جواب خاموشی سے دے رہی تھی۔ از خود اپنی صفائی کرنے سے جی ڈرتا تھا۔ جانتی تھی کہ ایک نامعلوم اندیشے کی بنا پر میرے شوہر خواہ شک کا شکار ہیں، اور وہ بھی ایک مقدس رشتے کے بارے میں۔ یہ صورتحال کسی کے لیے بھی زیادہ عرصے تک ناقابل برداشت تھی۔ تبھی ایک روز میں نے فرقان سے کہا تم کہیں چلے جاؤ، خدارا اور کوئی نوکری تلاش کر لینا تاکہ میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے اور تمہارے بھائی کو بھی سکون مل جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کو خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے فون کر کے عرفان کو کہا کہ جلدی میں تھا، ضروری جانا پڑ رہا تھا، کمپنی بھجوا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خدا حافظ نہیں کہہ سکا۔ اب میں شاید ہی لوٹ کر آؤں، جہاں کمپنی چاہے گی تعینات کر دے گی۔ جانتی تھی کہ یہ تو ایک بہانہ ہے، ورنہ وہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ واپس لانے کو یہاں سے چلا گیا ہے۔ جلدی پتہ چل گیا کہ وہ نوکری سے استعفیٰ دے گیا ہے۔ اس کی جانے سے تھوڑا سا کھلا سانس لیا، مگر پھر مجھے احساس ہوا کیونکہ ناحق اسے سزاوار کرنے کا قلق تھا۔ قلق بھی جاتا رہتا اگر فرقان کے چلے جانے سے عرفان کو خوشی اور سکون مل جاتا۔ ایسا نہ ہو سکا اور ان کو خوشی پھر بھی نہ ملی۔ شاید کہ فرقان کے یوں چلے جانے کا انہیں بھی قلق ہوا تھا۔ آخر کار ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا سچ بتا دو، کیا تم شادی سے قبل فرقان سے ملا کرتی تھی؟ کیا تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ پھر بھی یقین نہیں تو بھی معاف کر دیجئے کہ مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا۔ تکلیف دہ حد تک خاموشی ہر وقت گھر میں براجمان تھی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہنس کر اور میں ان سے مسکرا کر بات کرنے کو ترسنے لگے، جیسے کوئی شیطانی قوت ہمارے درمیان جدائی کی چادر تانے کھڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور اب وہ زیادہ وقت باہر گزارنے لگا، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی۔ اپنی اس زندگی سے تنگ تھی۔ وطن جانے کو کہتی تو عرفان بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد تم کو بلاتی ہے۔ میں نے اسے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پاکستان سے کبھی کبھی فرقان کا خط آ جاتا، یہ جواب نہ دیتے۔ وہ خدا کے واسطے دیتا کہ بھائی جان میرا قصور تو بتا دیجئے، تو مجھ کو جواب نہیں دیتے، لیکن اس پتھر دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ واقعی عرفان ایک پتھر دل انسان تھا، ہماری کوئی بھول نہ تھی۔
پھر بھی ہم کو ایسی سزا دی کہ جس کو سہنا ہمارے بس کی بات نہ رہی۔ انہوں نے یہ ستم بھی ڈھایا کہ ایک عورت سے دوستی کر لی، اس سے فون پر باتیں کرتے اور ملنے کا وقت مقرر کرتے۔ کوئی خطا نہ کر کے بھی ایسی پاپن بن گئی کہ ان کے سب گناہ و ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اف نہ کر سکتی تھی۔ وطن کو چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے، گود ہری ہوئی اور نہ وطن جا سکی۔ اب مجھے ابو اور بہن بھائی کی یاد ستاتی تھی۔ جی چاہتا کہ یا تو وہ آ جائیں یا پھر میں اڑ کر ان کے پاس چلی جاؤں۔ دن رات دعا کرتی، اے اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں پاکستان چلی جاؤں۔ دعا تو قبول ہو گئی، مگر جو وطن جانے کا سبب بنا اچھا نہ تھا۔ رضا الہی سے ہماری ساس کا انتقال ہو گیا، اب تو وطن جانا ہی تھا۔ عرفان نے فوری چھٹی لی اور ہم پاکستان آ گئے۔ میرے ابو بھی فوتگی پر آئے، ایک روز رہ کر چلے گئے۔ 15 دن بعد دوبارہ آئے تعزیت کرنے کے بہانے، اور عرفان سے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہی ہے اس کو دوبارہ میکے آنا نصیب نہیں ہوا۔ آج اسے لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ فلزہ چند روز میرے پاس رہ لے، بہن اور بھائی سے ملے۔ امی کا 40واں ابھی نہیں ہوا ہے اور یہ گھر سے جا رہی ہے۔ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ بہو آتے ہی میکے چلی گئی۔ آپ اس کو 40واں تک یہاں ہی رہنے دیجیے، میں خود بعد میں آپ کے گھر آ جاؤں گا فلزہ کو ساتھ لے کر۔ ابو داماد کا یہ عذر سن کر خاموش ہو گئے۔ 40واں گزرا تو چھٹی میں 1 ہفتہ رہ گیا۔ عرفان کو واپس جانا تھا۔ ابو نے فون کیا، تمہاری چھٹی ختم ہو رہی ہے، فلزہ کو ہمیں ملوانے کب لاؤ گے؟ مارے باندھے یہ مجھے لاہور سے پنڈی ابو کے گھر لے آئے، لیکن 1 روز کے لیے، کہا کہ بہن بھائی سے مل لو پھر واپس چلتے ہیں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ابو نے مجھے از حد افسردہ پا کر عرفان سے اصرار کیا کہ ابھی اسے رہنے دو، 2-4 روز بعد میں خود چھوڑ آؤں گا۔ عرفان مجبور ہو گئے۔ ابو کے تیور کڑے دے کر دم نہ مار سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے، دیکھو یہ معاملہ الجھ جائے گا، اگر ابھی تم میرے ساتھ نہ چلیں جان لو کہ میں پھر کبھی تم کو لینے نہیں آؤں گا۔ اس خیال سے کہ یہ نہ بھی آئے ابو مجھے سسرال پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا جو بھی ہوا ابھی تو میں میکے میں 2-4 دن رہوں گی، بہن اور بھائی سے عرصے کی جدائی ہے، جی بھر کے باتیں بھی نہیں کر سکی۔ سوچ لو اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر مت پچھتانا۔ آپ کی بات کا مطلب میں سمجھی نہیں، جانتا ہوں میرے بغیر رکنا چاہتی ہو، پاکستان آنے کے لیے تم بے قرار تھیں، نہ جانے کس سے ملنے کی آرزو مند ہو۔ انہوں نے فرقان کا نام نہ لیا، مگر میری سمجھ میں پھر بھی نہ آیا کہ جب فرقان اپنی والدہ کی وفات پر بھی اپنے گھر لاہور نہیں آیا تو پھر یہ کس کی بابت شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عرفان نے ان 5 برسوں میں مجھے اس قدر اذیت دی تھی کہ بے اختیار منہ سے نکلا، جو ہونا ہے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، اب مزید ذہنی اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خدا حافظ کہے گھر سے چلے گئے۔ اگلے روز انہوں نے دیار غیر واپسی کے لیے پر تولے اور پھر بغیر ہم کو اطلاع کیے وطن سے روانہ ہو گئے، جیسے کہ مجھ کو چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑنے چلیے۔ وہ بولے، ارے بھائی 1 ہفتہ پورا تو ہو، میں عرفان سے بات کر لیتا ہوں۔ ابو نے فون ملایا، ہمارے سسر صاحب نے اٹھایا اور بتایا کہ عرفان واپس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر والد صاحب پریشان ہو گئے، مجھ سے سوال کیا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا؟ تم دونوں کے درمیان کوئی بدمزگی چل رہی تھی؟ میں کیا بتاتی؟ ابو کچھ بھی ایسی بات نہ تھی، شاید ان کو اپنی جاب کی وجہ سے جلد جانا پڑ گیا۔ والد صاحب جہاں دیدہ تھے، عرفان کا رویہ، میرا خوف زدہ چہرہ اور میری گرتی صحت اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ کوئی سنگین بات ہے جو میں ان سے چھپا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹی، مجھ سے کبھی مت چھپاؤ اور ہر بات سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو کو میں نے بتا دیا کہ عرفان شکی مزاج ہیں اور وہ مجھ پر شک و شبہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والد نے زیادہ کلیدنا مناسب نہ سمجھا، وہ مجھ کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے عرفان کو فون کیا۔ عرفان نے بھی اپنے ذہن کے اندرونی خدشات کے بارے میں روشنی نہ ڈالی، بس اتنا کہا کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اسی لیے میں ان کو طلاق دے رہا ہوں، اور چند دنوں بعد طلاق کے کاغذات بھجوا دیے گئے۔ میں بے قصور سزاوار ہو گئی۔ گھر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا؟ مجھے بھی بے حد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی کہ شاید یہ میری تقدیر کا لکھا ہوا تھا جو پورا ہو کر رہا۔ اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا۔ سال بعد والد صاحب نے نکاح ثانی کے لیے کہا تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اب مجھے دوبارہ اس تجربے سے نہیں گزرنا۔ ایک ہی شادی کافی ہے میرے لیے، آپ کو میری ضرورت ہے، ماں ہم بیاہ کر چلی جائے گی، بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ مصروف زندگی ہو جائیں گے، آپ کا کیا بنے گا؟ بڑھاپے میں اپنی خدمت سے محروم نہ کیجیے۔ اکلوتی بہو اتنا خیال نہیں کرے گی
جس قدر میں کروں گی۔ وقت گزرنے لگا، ماہم کی شادی ہو گئی اور وہ آسٹریلیا چلی گئی۔ میرا بھائی بھی اب شادی شدہ تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیوی کے ہمراہ سعودی عربیہ چلا گیا۔ گھر میں ابو اور میں رہ گئے تھے۔ ابو بیمار رہنے لگے تھے، ان کو واقعی میری ضرورت تھی اور میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے والد کی آخری عمر میں مجھ کو خدمت کی سعادت نصیب کی ہے۔ والد کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کو میری بے حد فکر تھی۔ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہ بھرتے اور دعا کرتے، اے خالق دو جہاں، میری زندگی میں ہی فلزہ کو اپنے گھر کی خوشیاں نصیب ہوں۔ ایک روز اچانک ایک بری خبر سنی۔ یہ اطلاع دینے ہمارے سسر اور ساتھی فرقان آئے تھے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ عرفان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، دیار غیر سے میت آ رہی ہے۔ میں خاص طور پر خود آیا ہوں کیونکہ میری روح دکھ سے بے قرار و بے چین ہے۔ عرفان اللہ کی امانت تھی، اس نے سنبھال لیا، لیکن مجھ کو فلزہ کی طلاق کا از حد رنج ہوا تھا اور آج بھی وہ رنج موجود ہے۔ اگرچہ طلاق کا فیصلہ عرفان کا اپنا تھا، ہم کو اس نے اپنے فیصلے میں شامل نہیں کیا تھا، پھر بھی میں بیٹی فلزہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کو بے قصور طلاق ہو گئی اور مجھے فرقان نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ والد صاحب اب بہت زیادہ بیمار ہونے لگے تھے۔ ہمارے سسر کبھی کبھی ابو سے بات کرتے اور خیریت بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ جب علالت کی شدت کا سنا تو ایک روز خود عیادت کو آ گئے۔ والد صاحب ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ میں تو دم رخصت ہوں، میرے بعد فلزہ کا کیا ہوگا؟ سسر صاحب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی اور کہا، اگر مجھ پر بھروسہ اور فرقان پر اعتماد کرو تو فلزہ کا ایک بار پھر ہاتھ مانگتا ہوں۔ عرفان نے غلطی کی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ فلزہ کو بیٹی بنایا تھا اور آج بھی میری بیٹی ہے۔ والد صاحب نے ملتجی نگاہوں سے میری جانب دیکھا، جیسے کہتے ہوں، بیٹی مجھ پر رحم کھا کر ہی اس فیصلے کو قبول کر لو کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اور میں بھی سکون سے مر سکوں گا۔ سسر صاحب نے بھی مجھ سے استدعا کر دی کہ بیٹی اب تو فیصلہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فرقان نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی ہے، تم ایک بار پھر ہمارے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ کہا گیا ہے کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور بیمار کی بھی، اور اس شخص کی بھی جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ اپنے والد کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے انکار کی جرت نہ ہوئی۔ فرقان سر جھکائے بیٹھا تھا اور میں نے بھی اپنے دونوں بزرگوں کی التجا پر سر جھکا لیا۔ شاید کہ میری شادی فرقان سے لکھی تھی کہ اتنے کٹھن مراحل سے گزر کر بھی ان کی شریک حیات بن گئی۔ اسی گھر میں دوبارہ بہو کی حیثیت سے داخل ہو گئی جہاں پہلے ایک بار دلہن بن کر آئی تھی۔ میرے فرقان سے نکاح کے چوتھے روز ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسا ان لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے جن کی دعا زندگی کی آخری سانس لینے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔